वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत मईशत और अस्करी ताकत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क एक ऐसा खित्ता है जहाँ तारीख, सियासत और मजहब आपस में जुड़े हुए हैं और जहाँ कई दहाइयों से तनाज़ात जारी है। इस मुल्क का जिक्र आलमी खबरों में हमेशा सुनने को मिलता है, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में इसका एक अहम किरदार है। दोस्तों, तो आज बात हो रही है इसराइल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को क्यों तस्लीम नहीं किया? इसराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा क्यों करना चाहता है? क्या आपने कभी सुना है कि इसराइल के पास ऐसा कौन सा जदीद दिफाई निज़ाम है जो हमले को खला में ही तबाह कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि इसराइली शहरी अपने आमदनी का 10% हिस्सा किस काम के लिए निकालते हैं? और सबसे अहम बात, इसराइल में हर शहरी को फ़ौजी तरबियत क्यों दी जाती है? अगर जंग चढ़ जाए तो क्या वाकई हर शहरी को जंग में शामिल कर लिया जाता है? यरूशलेम को इसराइल और फ़लस्तीन दोनों अपना दारुल हुकूमत क्यों मानते हैं? दोस्तों, तो ये तमाम सवालात इसराइल के पॉलिसियों और इसके अस्करी निज़ाम और ख़ित्ते में इसके असर और रसूख को समझने के लिए इंतहाई अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से दे देंगे। तो चलिए ये दिलचस्प सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इसराइल, जिसका सरकारी नाम रियासती इसराइल यानी स्टेट ऑफ इसराइल है, मशरक़ी वस्ता में वाक़ एक छोटा लेकिन इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये बहिरा रूम के मशरक़ी किनारे पर वाक़ है। इसकी सरहदी लेबनान, शाम, उर्दन और मिस्र से मिलती है। इसराइल का कुल रकबा 22,145 मुरबा किलोमीटर यानी 6,630 मुरबा मील है, जो इसे दुनिया के निस्बतन छोटे ममालिक में शामिल करता है। हम इसका जोग्राफियाई महल वक़ू अस्करी ताकत और जदीद टेक्नोलॉजी से एक अहम आलमी ताकत बनाती है। इसराइल की कुल आबादी तकरीबन 92,09.2 मिलियन है, जिसमें मुख्तलिफ मजहब और सकाफ़तों के लोग शामिल हैं, मगर अक्सरियती आबादी जूज यानी यहूदियों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान इब्रानी हिब्रू है, जबकि अरबी को अक़लियती ज़बान के तौर पर तस्लीम किया जाता है और अंग्रेज़ी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। इसराइल के कौमी खेल की बात की जाए तो यहाँ सबसे मकबूल खेल फुटबॉल या सॉकर है। ये मुल्क बैनुल-अक़वामी सतह पर कई खेलों में हिस्सा लेता है, ख़ास तौर पर बास्केटबॉल में भी इसकी टीमें कामयाब रही हैं। इसराइल अपनी मजबूत मईशत, दिफाई टेक्नोलॉजी, जदीद ज़राअत और तहक़ीक़ व तरक्की में बेपनाह कामयाबियों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसराइल की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और इसे दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीबों में शुमार किया जाता है। तारीख़ी तौर पर यह सरज़मीन 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए मुक़द्दस समझी जाती है। मौजूदा इसराइल का क़याम 14 मई 1948 को अमल में आया, जब बरतानिया के ज़रिए इंतज़ाम फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से एक यहूदी रियासत का ऐलान किया गया। ताहम इस ऐलान के फ़ौरन बाद अरब ममालिक मिस्र, उर्दन, शाम, लेबनान और इराक़ ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, जिसे अरब इसराइल जंग 1948 कहा जाता है। इस जंग में इसराइल को फ़तह हासिल हुई और उसने अपने इलाके को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। दोस्तों, इसके बाद भी इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कई जंगें हुई, जिनमें 1956 के स्वेज़ बहरान, 1967 के 6 रोज़ा जंग, 1973 की यौम कपूर जंग और 1982 की लिबनान जंग शामिल है। 1967 के जंग के दौरान इसराइल ने मशरक़ी यरूशलेम, मगरबी किनारे, गुलान के पहाड़ियाँ और गज़ा के पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया, जो आज भी फ़लस्तीनी तनाज़े का एक बड़ा सबब है। फ़लस्तीनी अवाम के मुज़ाहमत और इसराइली पॉलिसियों के ख़िलाफ़ तहरीकें चले, जिनमें 2 तहरीकें 1987 और 2000 सबसे नुमाया हैं। इसराइल ने कई अरब ममालिक के साथ अमन मुआहदे भी किए, जिनमें 1989 में मिस्र के साथ कैंप डेविड मुआहदा, 1994 में उर्दन के साथ अमन मुआहदा और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, सूडान और मराकश के साथ ताल्लुकात की बहाली अब्राहम मुआहिदा 2020 शामिल है। अहम फ़लस्तीन के साथ इसका तनाज़ा आज भी आलमी सतह पर एक अहम मसला है। दोस्तों, इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत फ़ौजी ताकत और तरक्की याफ्ता मईशत के साथ दुनिया में एक अहम मुल्क के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी यानी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत पर मबनी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता और इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार नहीं करता, तब तक पाकिस्तान इसे बतौर रियासत तस्लीम नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में अवामी और मजहबी सतह पर भी इसराइल के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं।
کیونکہ اسے ایک قابض طاقت سمجھا جاتا ہے جو فلسطینی سرزمین پر زبردستی قابض ہے۔ اس لیے پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر فلسطین کی آزادی کے حق میں آواز بلند کی ہے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستانی شہری عام حالات میں اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے قابل استعمال ہے۔ ہم کچھ خاص حالات میں اگر کسی پاکستانی کے پاس دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہو یا کسی خصوصی اجازت کے تحت ویزا حاصل کرے تو اسرائیل جا سکتا ہے، لیکن عام پاکستانی شہریوں کے لیے اسرائیل کا سفر ممکن نہیں ہے۔ دوستو، اسرائیل کی فلسطین پر قبضے کی خواہش کئی وجوہات پر مبنی ہے، جن میں تاریخ، سیاست، مذہب اور سیکیورٹی شامل ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہونے والے صہیونی تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست بنانا تھا، جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ مکمل ہوا۔ اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی اپنائی اور مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور غزہ کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل یروشلم کو اپنا حصہ سمجھتا ہے جبکہ فلسطینی اسے اپنی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنازع اور بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل اپنی فوجی اور اقتصادی طاقت بڑھانے کے لیے بھی فلسطینی علاقوں پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے۔ غیر قانونی آبادکاری، فلسطینی عوام پر فوجی حملے اور ان کے وسائل پر قبضہ اسرائیل کی پالیسی کا حصہ ہے، جس پر دنیا بھر میں تنقید کی جاتی ہے۔ دوستو، اسرائیل میں کئی مشہور مذہبی اور ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر تہوار یہودی روایات سے جڑے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم تہوار یوم کپور ہے، جو یہودیوں کا مقدس ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور خصوصی عبادات کی جاتی ہے۔ ہنوکا، روشنیوں کا تہوار، جو 8 دن تک منایا جاتا ہے اور اس دوران چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ پاسور ایک تاریخی تہوار ہے جو بنی اسرائیل کے فرعون کی غلامی سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روش ہشانہ یہودی نئے سال کا تہوار ہے، اس میں خصوصی دعائیں اور عبادات کی جاتی ہے۔ اسرائیل میں کچھ جدید تہوار بھی منائے جاتے ہیں، جیسے یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، جو اسرائیل کی قیام کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام آئرن ڈوم اور ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، جو کسی بھی میزائل یا راکٹ حملے کو خلا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر سکتا ہے۔ خاص طور پر ایرو 3 ایک جدید اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے جو خلا میں دشمن کے ہتھیاروں کو نشانہ بنا کر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظام اسرائیل کے فضائی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے اور اسے امریکہ کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ سلنگ اور آئرن بیم جیسے جدید لیزر ڈیفنس سسٹم بھی اسرائیل کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں مدد دیتے ہیں، جو اسی مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور دفاعی صلاحیت رکھنے والا ملک بناتی ہے۔ اسرائیلی شہری اپنے آمدنی کا تقریباً 10% حصہ تزیدکا کے طور پر نکالتے ہیں، جو یہودی مذہب میں صدقہ اور فلاحی کاموں کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ روایات یہودی کمیونٹی میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور اسی نیکی، سماجی ذمہ داری اور مستحق افراد کی مدد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یہ رقم یتیموں، بے سہارا لوگوں، مذہبی اداروں، تعلیمی منصوبوں اور فلاحی تنظیموں کو دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ اسے براہ راست غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں یا کمیونٹی سینٹرز میں عطیہ دیتے ہیں۔ یہ عمل اسرائیلی معاشرے میں یکجہتی اور سماجی بہبود کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، اسرائیل میں ہر شہری کو فوجی تربیت دینے کا سب سے بڑا سبب قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، کیونکہ اسرائیل کا جغرافیائی محل وقوع تنازعات سے گھرا ہوا ہے اور اسے ہمیشہ سیکیورٹی خدشات لاحق رہتے ہیں۔ اس لیے ملک میں لازمی فوجی سروس، مینڈیٹری ملٹری سروس نافذ ہے۔ 18 سال کی عمر کے بعد مردوں کو تقریباً 32 ماہ اور خواتین کو 24 ماہ فوجی خدمات انجام دینی پڑتی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ ہر شہری جنگی صورتحال کے لیے تیار رہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ملک کا دفاع کر سکے۔ اگر جنگ چھڑ جائے تو اسرائیل میں ریزرو فورس کو فوری متحرک کر دیا جاتا ہے، جس میں سابق فوجیوں کو دوبارہ بلایا جاتا ہے۔ ہر شہری کو بنیادی فوجی تربیت دی جاتی ہے اور خطرے کی صورتحال میں ملک کی حفاظت کے لیے انہیں متحرک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں سول ڈیفنس کا ایک مؤثر نظام موجود ہے، اس کے تحت عام شہریوں کو بھی حملے یا ہنگامی صورتحال میں ملک کی مدد کے لیے تیار رکھا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی اسرائیل کو ایک مضبوط دفاعی ملک بناتی ہے جہاں تقریباً ہر بالغ شہری کسی نہ کسی سطح پر جنگی حالات میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یروشلم کو اسرائیل اور فلسطین دونوں اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔
کیونکہ یہ شہر تاریخی، مذہبی اور سیاسی طور پر غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یروشلم اس کا ابدی اور غیر منقسم دارالحکومت ہے، اور 1980 میں اس نے ایک قانون کے ذریعے اسے باضابطہ طور پر اپنی ریاست کا دارالحکومت قرار دیا۔ دوسری طرف فلسطینی اسے اپنے مجوزہ آزاد ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں، کیونکہ مشرقی یروشلم پر 1967 سے پہلے ان کا کنٹرول تھا اور یہاں کئی اہم فلسطینی ادارے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یروشلم 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس مقام ہے، جس کی وجہ سے اس پر عالمی سطح پر بھی تنازع پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور بیشتر ممالک مشرقی یروشلم کو مقبوضہ علاقہ سمجھتے ہیں اور اسرائیل کا اس پر کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ فلسطینی عوام یہاں اپنے خود مختاری چاہتے ہیں۔ اس کے باعث یہ مسئلہ آج بھی تنازع کی سب سے بڑی جڑ بنا ہوا ہے۔ دوستو، اسرائیلی کھانے کوزین مختلف ثقافتوں اور روایات کا حسین امتزاج ہے، جو ملک میں رہنے والے یہودی، عرب اور دیگر کمیونٹیز کے اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں حمص، فلافل اور شاکشوکا اور شبات بریڈ چھالا شامل ہے، جو خاص طور پر یہودی تہوار میں بنائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں تازہ سبزیوں، زیتون کے تیل اور مسالوں کا استعمال عام ہے۔ عربی ثقافت سے متاثرہ کھانے جیسے تبولی اور کباب بھی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم کے ذائقے جیسے گرلڈ فش اور زیتون کے ڈشز بھی اسرائیلی کھانوں کا اہم حصہ ہے۔ اسرائیلی کھانے اپنے سادگی، تازگی اور ذائقے کی بنا پر دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر اسرائیل میں شادی کی بات کی جائے تو یہاں شادی کے قوانین مذہبی اور قانونی پہلوؤں پر مبنی ہے۔ یہاں زیادہ تر شادیاں مذہبی روایات کے مطابق ہوتی ہے، اور ہر مذہبی گروہ یہودی، مسلمان، عیسائی، دروز اپنی شریعت کے مطابق شادیاں کرواتا ہے۔ اسرائیل میں سول میرج کا کوئی قانون موجود نہیں، جس کا مطلب ہے کہ غیر مذہبی یا مختلف مذاہب کے افراد کے لیے شادی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی شہری اسرائیلی شہری سے شادی کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قانونی کارروائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر غیر ملکی جوڑے اسرائیل کے بجائے کسی دوسری ملک میں سول میرج کرتے ہیں اور پھر اسرائیل میں اپنی شادی کا اندراج کرواتے ہیں۔ شادی کے بعد غیر ملکی شریک حیات کو ویزا اور شہریت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جو ایک طویل قانونی عمل ہو سکتا ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں مشہور ٹیکنالوجی انٹل اسرائیل برانڈ جو جدید کمپیوٹر چپس اور پروسیسرز کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسرائیل میں انٹل کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ لیبارٹریز نے کئی اہم ٹیکنالوجیز متعارف کروائی ہے، جن میں جدید مائکرو چپس اور پروسیسرز شامل ہیں، جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز اور سمارٹ ڈیوائسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسرائیل کی معیشت ٹیکنالوجی، زراعت اور صنعتی مصنوعات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ برآمدات کے لحاظ سے اسرائیل دنیا بھر میں ہائی ٹیک مصنوعات، فارماسوٹیکل ادویات، دفاعی آلات، ڈائمنڈ، زرعی مصنوعات اور سافٹ ویئرز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ خاص طور پر انٹل، ایوا فارماسوٹیکلز اور رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم جیسے برانڈز عالمی مارکیٹ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ درآمدات میں اسرائیل زیادہ تر خام تیل، قدرتی گیس، صنعتی خام مال، مشینری، گاڑیاں، خوراک اور صارفین کی دیگر اشیاء شامل کرتا ہے۔ کیونکہ اسرائیل کے پاس قدرتی وسائل محدود ہے، اس لیے توانائی کے لیے اسی دیگر ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں امریکہ، چین، یورپی یونین اور بھارت شامل ہے۔ اسرائیل کے کچھ حیرت انگیز حقائق۔ سٹارٹ اپس کا مرکز۔ اسرائیل کو سٹارٹ اپس نیشن کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ سٹارٹ اپ کمپنیاں قائم کی جاتی ہے۔ چھوٹی آبادی کے باوجود ہر سال سینکڑوں نئی ٹیکنالوجی کمپنیاں وجود میں آتی ہے۔ بڑی عالمی کمپنیاں جیسے کہ گوگل اور مائکروسافٹ بھی اسرائیل میں اپنے ریسرچ سینٹرز چلاتے ہیں۔ صحرا کو زرخیز بنانے کی مہارت۔ اسرائیل نے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے صحرائے زمین کو زرخیز کھیتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن نامی نظام جو پانی کی بچت کرتے ہوئی زراعت کو ممکن بناتا ہے، اسرائیل ہی کی ایجاد ہے۔ یہ دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے۔ ویزا فری پاسپورٹ۔ اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے شہری 100 سے زیادہ ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کئی ممالک اسرائیلی پاسپورٹ قبول نہیں کرتے، لیکن اسرائیلی شہریوں کو یورپ، امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ویزا فری انٹری کی سہولت حاصل ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسرائیل کے بارے میں بہت سے نئے اور دلچسپ معلومات ملے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو ہمیں کمنٹس میں اپنے رائے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔
اگلی ویڈیو میں ایک اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. اللہ حافظ.